चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान अहमद ब्लॉग्स। सो गाइज़, आज रमज़ान शरीफ का अलविदा जुमा है, आज लास्ट जुमा है और अभी हम आ चुके हैं आकिब भाई के रूम में। और आकिब भाई हमारे अभी 12 बज रहे हैं और 12 बजे नहाने के लिए जा रहे हैं। अब ये नहाने का मूड बन रहा है इनका। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखो पीछे अभी पजामा धुल ली है और वो हो रहा है और अब ये नहाने के लिए जाएंगे। तो ये कम से कम आज हमें लेट करवा के रहेंगे और वैसे भी आज जगह तो मिलने वाली है नहीं, लेकिन ठीक है। और आशा करता हूँ आपने मेरे सारे ब्लॉग्स, रमज़ान स्पेशल ब्लॉग्स देखे होंगे। पिछला जुम्मे का ब्लॉग देखा होगा और उसके बाद का एक ब्लॉग आया था, इमाम साहब ने जो हमें तर्जुमा बताया था उसको आपने देखा होगा। और आशा करता हूँ अगर किसी को याद हो वो तर्जुमा तो हमें भी बताइएगा और हमारे मतलब आपको मत सिखा, कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। और आशा करते हैं आकिब भाई हमारे उनको गिफ्ट देंगे, हमारे शॉप से गिफ्ट मिलेगा उनको इंशाल्लाह। तो बिल्कुल, चलो कोई नहीं ये तो हमने कच्चे चुका रहे हैं भाई। यहाँ से पीछे का जो मौसम है वो बहुत प्यारा और बहुत अच्छा, और आज धूप बहुत अच्छी है, थोड़ी अच्छी धूप है। तो आपने पिछली वीडियो में मेरे कमेंट करके ये नहीं बताया कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या बोला तूने, कुर्ता पजामा कैसा लग रहा था और मेरी शकल सूरत कैसी लगी थी। अब तो दाढ़ी वाड़ी भी कटवा ली है, तो उस समय दाढ़ी भी रखी थी। अगर आप बता देते तो वो दाढ़ी को हम कटवाते नहीं। चल झूठा। तो आकिब भाई गए हैं नहाने के लिए, नहा के आते हैं तो फिर चलते हैं नमाज को। और जुम्मे की नमाज़ है आज, अलविदा जुमा है, तो आज बहुत भीड़ होगी अलविदा जुमा में मस्जिद में। और फिर मिलते हैं आपसे वहीं। धन्नों को स्टार्ट करते हैं, धन्नों का देखते हैं क्या हिसाब किताब है, धन्नों को क्या करना पड़ता है, कैसा है, फिर होती है आपसे मुलाकात। पहुंच चुके हैं मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज में। और आज सदाम भाई कुर्ता पजामा पहन के आए हुए हैं। Oh my God! Wow! तो आपको दिखाते हैं। आगे भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत रोजा लग रहा है, ज़्यादा लगता है, कुछ ज़्यादा लगता है। सुबह सुबह आज हम तो 10 मिनट में उठ के खाया हमने। मुझे में लग रहा है मुझे। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो आपको दिखाते हैं आज अलविदा जुमे की नमाज। अलविदा की नमाज हो चुकी है। देखिए रहा, मैं फोन निकालिए रहा, देखिए कैमरा तो नहीं है ऐसा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुंह में घुसा दे मेरा। जुम्मे की आज अलविदा जुम्मे की नमाज हो चुकी है और देख सकते हैं आप भीड़। तो माशाल्लाह भीड़ बहुत बढ़िया है। और हमारे संग है आकिब भाई। सो गाइज आज तरावी के लिए चले गए हैं और तरावी के लिए निकल चुकी है हमारी गाड़ी। ये गाड़ी रेडी हो चुकी है और हम चल रहे हैं अब तरावी में। तो आज आपको आज फिर दिखाते हैं आज हाफिज जी ने क्या क्या आज हमें बताएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा अमीर था, और जब इंसान के पास पैसा आता है ना तो वो मस्जिद का रास्ता भूल जाता है ना। जब इंसान के पास पैसा होता है ना तो वो फिर सिर्फ कारोबार में लगा रहता है, फिर वो मस्जिद का रास्ता भूल जाता है। ऐसा ही उसके साथ था। तो जब उसके पास पैसा था तो उसके यार दोस्त भी बहुत थे, है ना। सारे लोग उसके साथ दावा करते हैं हाँ हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ। लेकिन अचानक क्या होता है कि उसको जो वो कारोबार करता है उसमें लॉस हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल फ़कीर हो जाता है, ऐसे समझे, सारा माल उसका बर्बाद हो जाता है। अब जो उसके दोस्त थे ना तो एक दो दिन उसके लिए उसके साथ दिया, उसको खिलाया भी, हल्के हल्के करके वो भी दूर होने लगे। जब माल होता है आपके पास तो आपके साथ आपके दोस्त हैं, और जब आपके पास गरीबी आई तो फिर आपके हल्के हल्के करके आपके दोस्त भी आपसे दूर होते रहे। ऐसे ही उसके साथ ये हुआ, उसके सारे जो दोस्त थे ना वो हल्के हल्के करके उससे दूर हो गए। अब वो तन्हा पड़ गया कि अब क्या करूँ मैं। फिर आखिर उसे एक ही बात आई कि अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। फिर वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो के अल्लाह से दुआ करता है, ऐ अल्लाह अब तेरे सिवा तो कोई है ही नहीं मेरा, है ना। अब तू अगर मेरी मदद ना करेगा तो फिर मैं किसके पास जाऊँगा। वो अल्लाह की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है और अल्लाह से तौबा भी करता है, ठीक है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और फिर से अल्लाह से दौलत तलब करता है।
اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے اے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اسے دے دو. اب فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ یہ جو ہے نا ڈر کے نہیں آیا تیری بارگاہ میں, تیری محبت میں نہیں آیا, یہ الجھ گیا ہے اس لیے آیا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے, اس وجہ سے یہ تیری بارگاہ میں آیا. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اے فرشتوں تم کیا سمجھتے ہو میں نہیں جانتا, میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ لے کے جائے گا پھر دوبارہ بھی نہیں آئے گا. سبحان اللہ. پھر بھی اللہ فرماتا ہے اسے دے دو. آخر کیا ہوا, اسے دولت مل گئی. پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ دولت میں مشغول ہو گیا, پھر دولت آئی, پھر مسجد کا راستہ بھول گیا, پھر وہ اللہ کا راستہ بھول گیا, پھر وہ دوستوں میں اور پھر اسی بزنس میں لگ گیا. اس طریقے سے پھر اچانک کیا ہوتا ہے, پھر اس کو لاس ہو جاتا ہے, پھر اس کو جو نقصان ہوا, پھر مال و دولت ختم, اس کے جو دوست تھے ہلکے ہلکے کر کے وہ بھی سارے ختم ہونے لگے, پھر الجھ گیا, پھر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا, پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, پھر اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے کہ اللہ تیرے سے بہا ہی نہیں کوئی معبود, تیرے سے بات کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو پھر کون کرے. اللہ کی بارگاہ میں خوب رویا, گڑ گڑایا. اللہ نے پھر فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کرو. پھر فرشتوں نے عرض کیا اللہ یہ الجھ گیا ہے, یہ ڈر کے نہیں آیا تیری بارگاہ میں, تیری محبت میں نہیں آیا, یہ الجھ گیا ہے, اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں, اس وجہ سے یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا. اب اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ پھر سے وہی جواب فرماتا ہے کہ فرشتوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتا, تم نہیں جانتے میں وہ بھی جانتا ہوں, اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس بار بھی لے کے جائے گا دوبارہ پھر نہیں آئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اس طریقے سے 70 مرتبہ اس نے توبہ کی. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. یعنی لے کے آتا اللہ, جب الجھ جاتا پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا, جب اللہ کی بارگاہ سے لے کے جاتا پھر دنیا میں مشغول ہو جاتا, پھر وہ الجھ جاتا پھر اللہ کی بارگاہ. 70 مرتبہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا, اللہ کی بارگاہ میں جھوٹی اس نے توبہ کی. ایک دن کیا ہوتا ہے نا کہ اچانک بستر پہ لیٹا ہے اور اس کے دل میں ایک دم خیال آتا ہے کہ میں کتنا بڑا خود غرض ہوں, مطلب کتنا بڑا میں سیلفش ہوں, کتنا بڑا مطلبی ہوں کہ جب میں الجھ جاتا ہوں تب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں, جب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا تب میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں. اٹھتا ہے اور پھر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, وہ اللہ کی پھر محبت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے, اور پھر مصلی بچھاتا ہے اور پھر سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کر کے روتا ہے کہ اللہ اب تک میں نے جھوٹی توبہ کی, اب تک میں جو ہے الجھ جاتا تھا تب آتا تھا, لیکن آج میں الجھا نہیں ہوں, میرے پاس ساری دولت بھی ہے, مال و دولت بھی ہے, میرے پاس عیش و آرام بھی ہے, پھر بھی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, آج میں تیری محبت میں آیا ہوں. پھر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اب بتاؤ یہ الجھ گیا ہے اس لیے آیا ہے میری محبت میں آیا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اب تو تیری محبت میں ہی آیا ہے. تو اللہ اب فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ جب یہ جھوٹی توبہ کرتا تھا تب تو اسے مال دیتا تھا, اب جب یہ سچی توبہ کر لی ہے اس نے اب تو اسے کیا عطا فرمایا. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اب تک یہ جھوٹی توبہ کرتا تھا تو میں اسے صرف مال دیتا تھا, اب میں اسے مال تو دوں گا ہی, اس کے علاوہ جو میرے بندے ہیں نا ان کے درمیان میں ان کے دلوں میں اس کی محبت بھی پیدا فرما دوں گا, اور قیامت کے دن اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت بھی عطا فرما دوں گا. تو ہم کیا ہے نا, ہم اگرچہ گناہ گار ہیں, یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں کتنے گناہ کیے ہیں, میں نے کیا کیا, یہ سب میں جانتا ہوں, آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں, ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اب توبہ کر لیں. قیامت یقیناً قریب ہے, قیامت بہت قریب ہے. سمجھے آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کا حال, ایک وقت اب ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں پھر یہ تباہی پھیلنے والی ہے, اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ظہور قریب ہے, ان کا بھی ظہور ہونے والا ہے. اور ہمیں جو ماحول لگ رہا ہے نا اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا تو ہماری ایک آدھ ہی نسل کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں ابھی جو ہے نا 100 سال یا 200 سال لگ جائیں گے قیامت آنے میں, نہیں, زیادہ میں زیادہ 100 سال مان کے چلو, اس سے زیادہ نہیں لگنے والا قیامت آنے میں, کیونکہ 1500 سال مہلت دی گئی تھی اس امت کو, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا 1400 سال تو گزر چکے ہیں, اب کتنے 100 سال بچا ہے. تو پتہ چلا کہ قیامت بھی اب بہت زیادہ قریب ہے اور ہم کتنے گناہوں میں ملوث ہیں. تو اب کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے. دیکھیں توبہ کریں, اگر دوبارہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں, کیونکہ جب بنی اسرائیل کا شخص تھا, جب وہ اللہ کی بارگاہ میں 70 بار توبہ جھوٹی کی, اس کے بعد پھر اللہ نے اس نے جو ہے سچی توبہ کی, اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں, ہمیں تو جو ہے نا سردار الانبیاء کے جو ہے نا امتی ہیں,
جو ساری کائنات کے مالک ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا، اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں. تو کیوں نہ ہم ان کے صدقے میں جو ہے اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے بخشش طلب کریں. اور یقین ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے جو جملے تحریر فرمائے تھے نا، وہ یہ تھے ان رحمتی سبقت علی غضبی، یعنی میری رحمت جو ہے نا میرے غضب پر جو ہے نا غالب ہے. میرا غضب زیادہ نہیں ہے بلکہ میری رحمت زیادہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بس تو جو ہے نا ایک آنسو تو بہا دے میری بارگاہ میں، وہ تو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر بھی تو ہوں. وہ تو چاہتا ہے کہ تو آئے، بس تو ہلکا سا آنسو بہا اور میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. لیکن شرط کیا ہے کہ ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس سے جو ہے نا معافی طلب کرنی ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اچھا خود سوچیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم اس نیکی کی وجہ سے بچ جائیں گے قیامت کے دن. ہماری عمر 20 سال 25 سال ہو گئی نا، ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور ہمیں ایسی کوئی نیکی نظر آ رہی جس کی وجہ سے لگے یار کہ میں نے فلاں نیکی کی تھی، اس کی وجہ سے جو اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن جب ہم گناہ دیکھیں گے نا پیچھے مڑ کے، تو ہمیں یقین یاد آئے گا کہ ہاں یار فلاں گناہ پہ بھی اگر میری پکڑ کر دی گئی تو میں بچنے والا نہیں ہوں. ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری نیکیاں کا نہیں. ہم آپ سوچیں، آپ ذرا تھوڑی سی دماغ لگا کے سوچیں نا کہ میری نیکیاں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں گے نا تو آپ کے گناہ زیادہ یاد آپ کو نظر آئیں گے. ہمیں بھی جو ہے نا، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم لوگ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا، ہم نے کتنی محنتیں کی، کتنی جد و جہد کی، تکلیفیں بھی اٹھائیں ہے نا، پریشانیاں بھی اٹھائیں، لیکن کیا حاصل کیا؟ کیا قیامت یا جو قبر میں لے جانے والا کوئی عمل ایسا کیا ہم نے؟ اتنی پریشانیوں کے بعد بھی ہم ایسا تو نہیں. ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نا پریشانیاں بھی، تکلیفیں بھی آئیں، ٹھیک ہے، بہت ساری تکلیفوں سے ہم گزرے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی سامان نہیں ہے جو ہم جو ہے قبر میں لے جا سکیں. ہے کوئی سامان ایسا؟ پیچھے مڑ کے دیکھتے تو صرف گناہ نظر آتے، ہمارے پاس نیکیاں ہیں نہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے نا، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے رمضان المبارک کا، اور دیکھیں رمضان المبارک کتنی جلدی گزر گیا ہم سے. ایسا لگ رہا ابھی اسٹارٹ ہوا تھا اب ختم ہو گیا. تو یہ جو نا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو کیوں نہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم جو ہے نا گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ٹھیک ہے، اور ارادہ کریں کہ اب ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے. خاص کر کے نماز پہ تو بالکل فوکس دیں انشاءاللہ کہ نماز ہم قضا نہیں کریں گے. کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی ہے. بے شک کام میں ہوں گے ہم تو تھوڑی دیر کے لیے کام کو روک کر کے ہم نماز ادا کریں گے. کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے یہاں پر. دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کو جو ہے نا کتنی تکلیفیں دی جاتی تھی. ان کے چاروں ہاتھ پیر کو اس طریقے سے کر کے نا اس کے اوپر چار پائی بٹھا کر کے پھر کافر اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے. اللہ کو ان کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، صرف کس وجہ سے؟ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے. ان کے اوپر جو ہے نا گرم جنجیروں سے باندھ کر کے ریت میں، اور جو عیاش ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں نا تو عرب کے ان لڑکوں کو ان کو حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ پورے ریت میں انہیں گرم ریت میں گھمایا کرتے تھے. آج ابھی دیکھیں فرش ہو، اس کے بعد تپتی دھوپ ہو، آپ ننگے پیر اس پہ 5-10 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کی تپش اتنی خطرناک ہو. تو سوچے جو ریت ہوتی ہے وہ کتنی گرم ہوتی ہے. اس ریت پہ پھر حضرت بلال کو ننگی پیٹھ ان کو گھمایا جاتا تھا، اس پہ ریت لٹایا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر گرم پتھر رکھ دیے جاتے تھے، صرف کس وجہ سے؟ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے. لیکن انہوں نے کبھی اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کا کبھی ذکر چھوڑا ہی نہیں انہوں نے. بلکہ جب بھی کافر دیکھتے تو اسے چڑھانے کے لیے اور احد 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 کا نعرہ لگاتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہمیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا، ہمیں تو کوئی مارنے والا نہیں ہے نا. اگر ہم کوئی عبادت کریں تو ہمیں کوئی ہے روکنے والا؟ اگر ہم کسی کے یہاں غیر مسلم کے یہاں پر بھی اگر ہم کام کر رہے ہیں نا، ہم اس سے کہیں کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی، تو آپ سے منع نہیں کرے گا. کوئی منع نہیں کرنے والا آپ سے کہ آپ نماز نہیں پڑھو. وہ جانتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی پوجا پاٹ ہے، یہ آپ کی عبادت ہے، آپ کو دیا گیا اس نے، ہے نا، وہ بھی آپ کو دیتا ہے. لیکن ہم خود کیا سوچتے ہیں، جی یار یہ کیا کہے گا، میں نہیں پڑھتا نا. بھائی تم اس کے کہنے سے، مطلب آپ خود دیکھیں اس چیز کو، تو آپ خاص کر کے غور کریں. دیکھیں ایک طرف آپ نے دنیا رکھی، ایک طرف اللہ کی اور اللہ اس کے رسول کی رضا رکھی. یعنی آپ کام کر رہے ہیں، سپوز کریں آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کیا، آپ نماز کا وقت ہو، آپ نے کہا یار میں کام کر لوں، پہلے نماز کو بعد میں پڑھ لوں. اب آپ سوچیں آپ نے کس کو مؤخر کر دیا؟
یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سوچا آپ کہ بعد میں کر لوں گا, اور آپ نے سوچا کام میں پہلے کر لوں, یعنی کام آپ نے اتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آپ نے ٹال دیا. اس پہ ذرا توجہ دیں کہ ہم کیا کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں نارمل بات تو ہے, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو اتنا ادنا سمجھ لیا, مطلب اتنا چھوٹا سمجھ لیا کہ یار میں پہلے کام کروں گا بعد میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانوں گا. اللہ ذرا سوچے تو, بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ کام بھاڑ میں جائے, پہلے میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانوں گا پھر بعد میں کام کروں گا, کیونکہ کام دینے والے بھی تو اللہ کی ذات ہی ہے. بے شک اللہ نے ہمارے ہاتھ سلامت رکھے نا, اسی ہاتھوں سے تو کام کرتے ہیں. یہ ہاتھ کس نے سلامت رکھے؟ اللہ نے. اگر وہ آج ہمارے ہاتھ توڑ دے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کام کریں گے؟ وہ ہمارے پیر توڑ دے کیا کریں گے؟ بستر پہ پڑے رہیں گے, پھر کیسے کام کریں گے؟ لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھا, ہمارے پیروں کو بھی سلامت رکھا. اس کے بعد اگر ہم عبادت نہ کریں تو بتائیں پھر ہم سے بڑا کوئی بدبخت ہوگا؟ ہمیں اللہ نے صحت بھی دی ہے, نماز بھی یاد کروائی ہے, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہمیں دیا ہے نا. اب دیکھیں سوچیں نماز کون شخص نہیں پڑھ سکتا؟ اگر سوال کیا جائے نماز کون شخص, ایک بندے نے کہا کہ بھائی وہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتا جو کہ جس کو نماز یاد نہ ہو, ہے نا, وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا نماز وہ نہیں پڑھ سکتا جو کہ مسلمان نہ ہو. تیسرے نے جواب دیا کہ نماز وہ شخص نہیں پڑھ سکتا جو مر چکا ہو. تو کہا بھائی تم نے صحیح کہا, جو انسان مر گیا ہو نا وہ دوبارہ زندہ ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, لیکن جس کو نہیں ہے یاد وہ یاد کر کے پڑھ سکتا ہے. جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے. اب بتائیں ہم کیا ہیں اس میں؟ ہم ان تین کیٹیگری میں کیا ہیں؟ کیا ہم مر گئے, یا ہمیں نماز یاد نہیں ہے, یا پھر ہم مسلمان نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں, پھر ہمیں نماز بھی یاد ہے اور ہم زندہ بھی ہیں, تو اس کے بعد ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ آج سے ہم ارادہ بنائیں گے کہ آج سے ہم انشاءاللہ ہر وقت کی نماز پڑھیں گے, یعنی نماز کو قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ نماز کو قضا نہیں کریں گے, اور اپنے گناہوں سے بھی توبہ کریں گے اور ارادہ بنائیں گے کہ اب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ اس کے رسول کے دین پر عمل کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. باقی اور انشاءاللہ جو ہے کل ہم گفتگو کریں گے, اور اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کبھی کر سکتا ہے. کسی کو کوئی سوال کرنا, کوئی کچھ پوچھنا, چلیے پھر دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کریم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, اللہ کریم تیرا ذکر کیا, درود شریف پڑھی, اللہ کریم سورہ فاتحہ کا ہم نے ترجمہ کیا. ہمارے ترجمہ کرنے میں, گفتگو کرنے میں اللہ کریم کسی بھی طرح کی کوئی خامی رہی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما کر ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ کریم تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ کریم ہماری مغفرت فرما, ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما, ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پیارے اللہ کریم تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد